एपिसोड 4। मगरिब की नमाज के बाद दिलावर मलिक मुराद की खिदमत में हाजिर होकर उसे अपनी कामयाबी की खबर सुना रहा था और मलिक मुराद हंसते हुए मूंछों को ताव दे रहा था। मलिक साहब, अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी। अफजल यकीनन अब तक जहादात का किस्सा तमाम कर चुका होगा। असर की नमाज के बाद मैंने खुद उसे जहादात के ताक़ुब में रवाना किया था। जहादात गालिबन गाँव से बाहर खेतों की तरफ जा रहा था। और अगर ऐसा हो गया ना, तो मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। जहादात की मौत की खबर से बढ़कर मेरे लिए भला और कौन सी खुशखबरी हो सकती है। इनाम तो मैं मुंह मांगा ही लूंगा मलिक साहब, लेकिन वो लेकिन क्या? वो मलिक साहब, दरअसल मुझे हाकिम अली की बेटी ज़ैनब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फ़िलहाल वो जहादात की मंगेतर है। अगर अफजल कामयाब लौटा ना, तो फिर मैं आपसे नाम की सूरत में ज़ैनब मांगूंगा। मुझे मालूम है हाकिम अली आपको इनकार नहीं कर सकेगा। अरे गरीबों की बेटियां होती किस लिए हैं? बस जहादात का किस्सा तमाम होने दो, फिर वो लौंडिया तेरी आगोश में होगी। मगर मलिक साहब, आपका भांजा अफजल भी तो ज़ैनब का तलबगार है। वो एक नया इंकशाफ करते हुए बोला। वो कह रहा था कि मैं हाकिम अली की बेटी को किसी दिन ज़बरदस्ती उठा लूंगा। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ मलिक साहब। मुझे अफजल ने और भी बहुत कुछ बताया है। उसकी आंख है ना जी, वो ज़ैनब के चक्कर में ज़ाया हुई है। इतना कहकर दिलावर ने उसे अफजल और ज़ैनब वाला वाक़या तफसील से सुना दिया। मलिक मुराद गुस्से से बोला, मौक इंसान, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मलिक साहब, ये बात तो मुझे खुद 2 दिन पहले अफजल ने बताई थी, वरना मैंने इससे कबल आपसे कभी कोई बात छुपाई है क्या? दिलावर ठीक कह रहा था, इसलिए मलिक मुराद ने उसे मजीद झड़कने का इरादा मुलतवी कर दिया। मगर दिलावर के इंकशाफ ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। अचानक एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह उसके दिमाग में लपका। वो दिलावर से बोला, इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। अफजल की आंख फोड़ने वाला नामालूम शख्स जहादादी था। हो सकता मलिक साहब कि वो जहादादी हो। अरे अहमक, वो जहादादी था। मुझे अच्छी तरह याद है, जिस दिन अफजल की आंख फोड़ी गई थी, उसी दिन 5 बरस के बाद जहादाद घर वापस लौटा था। काश ये बात मुझे पहले मालूम हो जाती ना, तो शायद आज मैं अफजल से निजात हासिल कर चुका होता। लो जी, ये भी भला कोई परेशानी वाली गल है? ऐसे कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है। पहले ना सही, अब सही। अच्छा अच्छा, जाओ अफजल का पता करो। अब तो अंधेरा छा चुका है, वो यकीनन वापस आ चुका होगा। ठीक है जी, मैं भी जाता हूँ। पर वो ज़ैनब वाली बात तो बीच में रह गई। तुम जाओ, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। ताहम तुम। इसी दौरान जहांदाद अफजल को निशाने पर रखे हुए औताक में दाखिल हुआ और मलिक मुराद की बात अधूरी रह गई। दिलावर भी मुतहिर अंदाज में अफजल और जहांदाद को देख रहा था, मगर मलिक मुराद तो उन्हें देखकर पलके झपकाना भी भूल गया। वो तो जहांदाद की मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था, इसीलिए जिंदा जहांदाद को देखकर हक्का बक्का रह गया। मलिक साहब, संभाले अपने इस लाडले को। जहांदाद ने अफजल को धक्का देते हुए कहा, आज तो ये मेरे हाथ से बच गया, मगर आइंदा इसने अगर ऐसी कोई हरकत की ना, तो फिर जान से जाएगा। इसे अपनी जुबान में समझाइए कि आग से खेलने की कोशिश ना करे, वरना किसी दिन जलकर राख हो जाएगा। ओ मलिक साहब के सामने तुझे आवाज ऊंची करने की हिम्मत कैसे हुई? दिलावर कुल्हाड़ी लहराते हुए आगे बढ़ा। आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा, तुम चुप रहो, वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। जहांदाद ने गरज कर कहा और उसने दिलावर पर राइफल तान ली। जहांदाद के तेवर देखकर दिलावर की सारी बहादुरी एक पल में हवा हो गई और वो बेचारगी के आलम में अपने होठ काटने लगा। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मलिक माजरत खान अंदाज में बोला, नौजवान, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। दरअसल मेरे भांजे का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये अक्सर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। उम्मीद है तुम इस किस्से को बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे। मलिक साहब, अपनी तरफ से इसने मुझे हलाक करने की पूरी कोशिश की है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि गोली सीने के बजाय मेरे बाजू में लगी, वरना इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। मुझे तुम्हारा जख्मी बाजू नजर आ रहा है। बहरकैफ, ये इसकी पहली गलती है। आइंदा कभी ऐसी हरकत करे तो बेशक इसे गोली मार देना। मैं तुमसे कोई बास पुर्स नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन इसकी राइफल चंद दिन में अपने पास रखूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं, तुम जितने रोज चाहो ये राइफल रख सकते हो। इस दौरान अगर ये को गड़बड़ करे तो इसे इसी राइफल से गोली मार देना। ठीक है मलिक साहब, मैं जा रहा हूँ, मगर जाते जाते एक मशवरा ज़रूर दूंगा।
کچھ لوگ غلامی کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور میرا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ امید ہے تم بارود کے انبار کو چنگاری دکھانے کی غلطی کبھی نہیں کرو گے۔ اتنا کہہ کر جہاداد انہیں پریشانی کے عالم میں چھوڑ کر حویلی کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور ملک مراد دانت پیس کے رہ گیا۔ جہاداد کے جانے کے بعد وہ افضل پہ پھٹ پڑا۔ بے وقوف آدمی، وہ تم سے بچ کیسے گیا؟ کیا تم نے آنکھ بند کر کے نشانہ لیا تھا؟ جاؤ ڈوب مرو کسی کنویں میں، اگر تم میں کوئی شرم باقی ہے تو۔ اس کی قسمت اچھی تھی، میں نے تو اس کے سینے پر گولی چلائی تھی۔ بہرحال یہ میری پہلی غلطی تھی، آئندہ وہ مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ افضل نے کراہتے ہوئے کہا، یہ پہلی نہیں دوسری غلطی تھی۔ پہلی بار اس نے تمہاری آنکھ پھوڑ دی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر یہ بات مجھے دلاور نہ بتاتا تو شاید میں ہمیشہ ہی بے خبر رہتا۔ اگر تم نے اصل بات چھپانے کی حماقت نہ کی ہوتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ ہم حاکم علی کی بیٹی سے سب کچھ معلوم کر سکتے تھے۔ حاکم علی کی بیٹی سے تو میں نمٹوں گا، اسی کی وجہ سے تو میں بار بار بے عزت ہو رہا ہوں۔ ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے نا تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ پورے گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ افضل طیش میں آ کر بولا، جہادات کی زندگی میں یہ کام مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ پہلے تمہیں اس سے نجات حاصل کرنا پڑے گی، تاہم فی الحال تو تمہیں گرم دودھ، شہد اور ٹکور کی اشیاء ضرورت ہے۔ لگتا ہے کہ اس نے تمہاری جی بھر کے دھلائی کی ہے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، موقع ملنے پر اس کے سب قرض چکا دوں گا میں سود سمیت۔ افضل کھسیانے انداز میں بولا، جاؤ دلاور، اسے گھر چھوڑ کے آؤ، آپا پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ اگر کوئی باس پوس کرے تو اصل بات بتانے کی بجائے کوئی بہانہ بنا دینا۔ آپ بے فکر ہیں ملک صاحب، میں افضل کی ماں کو مطمئن کر لوں گا۔ دلاور نے آگے بڑھ کر افضل کا بازو تھامتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا۔ جہادات کے زخمی ہونے پر قاسم علی نے پہلے دن تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ دراصل وہ اس معاملے میں قانون کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب جہادات نے انہیں اس دشمنی کی اصل وجہ بتائی تو قاسم علی کے ساتھ ساتھ دیگر گھر والوں کی زبان پر بھی تالے لگ گئے۔ اب بتائیے ابا جی کہ یہ معاملہ تھانے کچہری تک لے جانا مناسب ہوگا؟ زینب ہمارے گھر کی عزت ہے، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس ملک کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے۔ عورتوں سے وکیل کیسے کیسے ننگے سوال پوچھتے ہیں۔ زینب جو آج تک گاؤں سے باہر نہیں نکلی، کیا وہ ایسے وکیلوں کا سامنا کر پائے گی؟ میں پہلے یہ بات ہم لوگوں سے کس لیے چھپائی تھی؟ میں خود ملک مراد سے افضل کی شکایت کرتا۔ شکایت؟ ابا جی کیا آپ ملک کو نہیں جانتے کہ وہ کیسا شخص ہے؟ شکایت کرنے والا کو وہ بزدل سمجھتا ہے۔ میں اس سے 2 بار مل چکا ہوں اور میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ تم کچھ بھی کہو مگر میں ملک سے دشمنی پالنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں کسی بھی قیمت پر اس سے صلح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابا جی ملک کے بھانجے نے ہماری عزت پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور ہم کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ صلح کی کوشش کر کے ہم اپنے نقصان کریں گے۔ کاش آج ملک شہباز زندہ ہوتا نا تو مراد اور افضل ایسی گری ہوئی حرکت بھول کے بھی نہ کر پاتے۔ ان کی زندگی میں یہ گاؤں جنت کا نمونہ ہوا کرتا تھا۔ نہ جانے خدا تعالیٰ اچھے لوگوں کو اتنی جلدی کیوں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ابا جی آپ خواہ ملک مراد کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، میں اسے اچھی طرح جان گیا ہوں، وہ ایک بزدل انسان ہے، اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیانے کہتے ہیں بزدل دشمن سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ چھپ کر وار کرتا ہے، اور چھپ کر وار کرنے والا دشمن بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے پتر۔ ہوتا ہوگا خطرناک، مگر میں نے دشمن سے ڈرنا نہیں لڑنا سیکھا ہے۔ او حاکم علی سمجھاؤ اسے، یہ خواہ مخواہ کی دشمنیاں مول لیتا کیوں پھر رہا ہے؟ اسے بتاؤ کہ ملک مراد کون ہے اور وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، یہ بے وقوفہ۔ اسی دوران سکینہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ بابا جان افضل کی ماں آپ سے اور جہادات سے ملنا چاہتی ہے، وہ امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے، بہت پریشان لگتی ہے وہ۔ پریشان تو ہمیں، اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دھمکانے آئی ہو، آخر ملک کی بہن جو ہے اپنی امارات کا روپ تو ضرور جمائے گی۔ جہادات بولا، ماں سے کہو اسے یہیں لے آئے۔ وہ جہادات کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا
اور سکینہ اس بات میں سارے لاتی ہوئی چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد افضل کی ماں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد جب قاسم علی نے اس سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا تو وہ بلا تردد بولی، میں افضل کی طرف سے معذرت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اسے دشمنی کی آگ میں نہیں جھونک سکتی۔ مجھے اس دشمنی کے پیچھے کسی سازش کی بو آتی ہے۔ قاسم علی بولا، آپ بڑے اچھے وقت پر تشریف لائی ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں یہی بات جہانداد کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جوان خون ہم بڈھوں کی سنتا کب ہے؟ شاید ماں باپ کو دکھ پہنچا کر انہیں کوئی تسکین ملتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے سخت شرمندہ ہوں۔ میرے بیٹے نے جہانداد کے ساتھ بڑی زیادتی کی، مگر وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا۔ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا تو یقیناً محفوظ رہے گا۔ میں بلا وجہ کی دشمنی کو سخت ناپسند کرتا ہوں، لیکن اگر مجھ پر دشمنی مسلط کی گئی تو پھر میں کسی قسم کی رعایت نہیں کروں گا۔ آپ اسے اچھی طرح بات سمجھا دیں۔ جہانداد نے جواب دیا، افضل اتنا برا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کاش میں اس نامعلوم شخص کو جان سکتی۔ وہ نامعلوم شخص آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے افضل کو خریدنے کی کوشش کی ہے؟ جہانداد بولا، کئی باری پوچھ چکی، پر وہ کچھ بتاتا ہی نہیں۔ رہ گئی میرے بھائی کی بات تو وہ لاکھ برا سہی، لیکن اس قدر گری ہوئی حرکت نہیں کرے گا۔ افضل کو مروا کے اس کے ہاتھ کیا آئے گا بھلا؟ آپ شکل سے تو کافی سیانی لگتی ہیں، پھر کہ معمولی سی بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ افضل کبھی بھی ملک مراد سے جائیداد کے بٹوارے کی بات چھیڑ سکتا ہے، جبکہ ملک کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس سے جائیداد کے بٹوارے کی بات کر کے دیکھ لیں، ایک پل میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جائیداد کے جواب نے چند لمحوں کے لیے تو اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، مگر غیروں کے سامنے اسے اپنے بھائی کی برائی کرنا نامناسب لگا، اسی لیے وہ بات بدلتے ہوئے بولی، میں تمہاری بات سے متفق نہیں ہوں۔ میرا بھائی اس قدر ظالم نہیں ہو سکتا۔ افضل کو بہکانے والا شخص کوئی اور ہوگا۔ مرضی آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تاہم آپ مطمئن رہیں اور افضل کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اپنی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہل میری طرف سے نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں بیٹا، اور تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ تمہاری ملاقات افضل سے خوشگوار ماحول میں ہوگی۔ اٹھتے ہوئے بولی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ قاسم علی نے اسے رخصت کرتے ہوئے جواب دیا۔ افضل کی ماں نے جہانداد کے سامنے تو اپنے بھائی ملک مراد کی صفائی دے دی تھی، مگر حقیقتاً وہ جہانداد کی سچی باتیں سن کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ دنیا میں زن کے بعد زر اور زمین ہی فساد کی جڑ ہے۔ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ جائیداد میں 1/3 کی حصے دار تھی، کیونکہ ان کا بڑا بھائی ملک شہباز لاولدی فوت ہوا تھا۔ ملک شہباز کی وفات کے بعد اس کی بیوہ حویلی میں بمشکل 2-3 ماہ ہی گزار سکی، اور اب اپنے میکے میں بیٹھی بیوگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ وہ بیچاری حویلی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر دیور اور دیورانی نے جب اس کا جینا دوبھر کر دیا تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حویلی چھوڑنا پڑی۔ سغرا کو اپنی بڑی بھابھی سے بے حد لگاؤ تھا، اس لیے اس کے حویلی چھوڑ کر جانے کا اسے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ مراد اور اس کی نکچڑی بیوی سے کوشش کے باوجود وہ بڑی بھابھی کی سفارش نہیں کر سکی تھی۔ سغرا تو خود اپنے بیٹے افضل سمیت ملک مراد کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ فصل اٹھانے کے بعد ہر سال جتنا اسے کچھ دے دیتے وہ بلا تردد لے لیا کرتی تھی۔ ملک مراد ایک شاندار پختہ حویلی میں رہتا تھا۔ حویلی میں بے شمار نوکر چاکر تھے، جبکہ سغرا ایک نیم پختہ پرانے سے مکان میں رہائش پذیر تھی۔ ملک مراد کی ان تمام زیادتیوں کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا تھا، لیکن اب حالات نے جو صورت اختیار کر لی تھی اس نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ افضل اس کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ جائیداد کے لیے اسے قربان نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی واضح الفاظ میں ملک مراد سے اس بارے میں کوئی استفسار کر سکتی تھی۔ بہرکیف اب وہ ملک کی طرف سے چوکنا ہو چکی تھی، اور اس نے افضل کے معمولات پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ خصوصاً ملک کا کارندہ خاص دلاور سغرا کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا تھا، اور وہ افضل کو اکثر دلاور کے ساتھ گھومنے پھرنے سے سختی کے ساتھ منع کرتی رہتی تھی، مگر افضل اس کی کسی بات کو قابل توجہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح تقریباً 9 بجے ملک مراد سغرا کے گھر میں داخل ہوا اور بلا تعامل اس سے کہنے لگا، افضل بتا رہا تھا کہ آپ قاسم علی کے گھر اس کے بیٹے کی عیادت کرنے کے لیے گئی تھیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں گئی تھی۔ کیا کسی کی عیادت کرنا جرم ہے؟
اس نے ناگوار لہجے میں کہا، جائیداد آپ کے بیٹے کا دشمن ہے، اور بیٹے کے دشمن سے ہمدردی رکھنا جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کا دشمن ہے؟ تم اور تمہارا وہ کارندہ خاص دلاور، جس نے آج تک کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ لگتا ہے قاسم علی اور جائیداد نے خوب کان بھرے ہیں آپ کے، ورنہ اس سے پہلے آپ نے مجھ سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی۔ وہ کیا میرے کان بھریں گے؟ کیا میں خود اندھی ہوں؟ دیکھ نہیں سکتی کہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے؟ سازشوں کے کیسے کیسے جال بنے جا رہے ہیں۔ آپا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے؟ مجھے بتائیے، میں اسے زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ کیا دلاور سے شکایت ہے آپ کو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو بلا تردد مجھے بتا دیجیے، میں بھائی ہوں آپ کا، کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے، دلاور جیسے ہزاروں نوکر آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ اس کا مکارانہ انداز دیکھ کر وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی، لیکن صاف الفاظ میں اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ملک بدستور اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ مہر بلب بیٹھی رہی۔ آپا، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ انسان سے بھول چک ہو جاتی ہے، اگر ایسی کوئی غلط بات ہے تو خدا را مجھے بتا دے، ورنہ میں بے چین رہوں گا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، البتہ میری تم سے ایک درخواست ہے، دلاور کو میرے بیٹے سے دور رکھو۔ میں بلا وجہ کی دشمنی نہیں چاہتی، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ آپا، آپ تو بلا وجہ ڈرتی رہتی ہیں، حالانکہ دلاور کو میں نے آپ کے بیٹے کا محافظ بنایا ہوا ہے، وہ افضل کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ آپ شاید جانتی نہیں کہ قاسم علی کا بیٹا کتنا خطرناک شخص ہے۔ قاسم علی کے بیٹے سے میں خود نمٹ لوں گی، تم بس دلاور کو منع کر دو کہ وہ آئندہ افضل سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ تو میں کہہ دوں گا، لیکن اگر افضل نے خود دلاور سے ملنا چاہا پھر؟ آپ تو جانتی ہیں کہ افضل میرا کہنا نہیں مانتا، اور نہ میں اس پر سختی کر سکتا ہوں۔ تم بس دلاور کو روکنے کی ذمہ داری قبول کر لو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ آج میں افضل سے دو ٹوک بات کروں گی، مجھے یقین ہے وہ میرا کہنا مان لے گا۔ ٹھیک ہے پھر، جیسے آپ کی مرضی، میں دلاور کو منع کر دوں گا، لیکن اس کے بعد افضل کو کچھ ہو گیا نا تو آپ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کریں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اتنا کہہ کر ملک مراد اس کا جواب سنے بغیر چلا گیا، تاہم وہ اپنی جگہ پر لرز کر رہ گئی۔ شاید ملک مراد کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ جائیداد کا چچا حاکم علی جوانی میں کشتی لڑا کرتا تھا۔ اس وقت وہ فتح پور اور آس پاس کے علاقوں میں نامی گرامی پہلوان مانا جاتا تھا اور کشتی کے متعدد مقابلے جیت چکا تھا۔ فتح پور کے لوگ اب بھی اسے حاکم پہلوان کہہ کر پکارتے تھے، حالانکہ اب اس میں وہ دمخم نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی اپنے ہم عصروں سے وہ کہیں زیادہ صحت مند اور طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ پہلوانی چھوڑنے کے بعد اس نے مویشیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ وہ فتح پور اور آس پاس کے علاقوں سے مویشی خریدتا تھا اور پھر انہیں شہر کی منڈی میں لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ یہ کاروبار اس کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوا تھا، اور اب اس کا شمار فتح پور گاؤں کی مقتدر ہستیوں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ مہینے میں 2 بار شہر کی منڈی کا چکر لگایا کرتا تھا۔ جس دن اسے منڈی جانا ہوتا اس دن وہ منہ اندھیرے اٹھ جایا کرتا تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ مویشی کھولتا اور پھر پیدل ہی پختہ سڑک کا رخ کرتا، جو فتح پور گاؤں سے لگ بھگ 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ پختہ سڑک سے اسے کوئی نہ کوئی ٹرک یا ٹرالر بآسانی مل جایا کرتا، جو مناسب کرائے پر اسے شہر کی منڈی تک پہنچا دیتا۔ گزشتہ 5 برس سے اس کا یہی معمول چلا آ رہا تھا۔ شہر سے واپسی پر اس کے پاس کافی بھاری رقم ہوتی تھی، مگر اللہ کا شکر تھا کہ آج تک اسے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، حالانکہ اکثر اوقات اس کی واپسی رات کو ہوا کرتی تھی۔ بڑے بھائی قاسم علی نے اسے کئی بار منع کیا تھا کہ زمانہ خراب ہے اور وہ اتنی بڑی رقم کے ساتھ رات کے وقت سفر نہ کیا کرے، لیکن وہ بھائی کی ایسی نصیحتوں کو ہنسی میں اڑا دیا کرتا تھا۔ اس دن شہر کی منڈی میں اس کے تمام مویشی بہت جلدی اور اچھی قیمت پر بک گئے، تو اس نے سوچا کیوں نہ آج شہر کے بازار سے بیوی بیٹیوں کے لیے کچھ خریداری وغیرہ کر لی جائے۔ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے فوراً بازار کا رخ کیا اور پھر وقت کی پرواہ کیے بغیر خریداری میں مشغول ہو گیا۔ خریداری کے دوران اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ جو ہی شام ہوئی وہ بازار سے بس اسٹاپ کی طرف بھاگا اور بڑی مشکل سے اسے آخری بس میں جگہ ملی۔ عشاء کی اذان کے وقت بس نے اسے اس کے اسٹاپ پر اتارا اور پھر گھرر گھرر کرتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ بس سے اترنے کے بعد تھوڑی دیر تک تو اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئی تو وہ اللہ کا نام لے کر پختہ سڑک سے اترا اور تیز تیز چلتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ قمری مہینے کی ابتدائی تاریخیں ہونے کی وجہ سے چاند جلدی غروب ہو گیا تھا
اس لیے چاروں طرف تاریکی کا راج تھا، لیکن وہ ایسے حالات کا برسوں سے عادی تھا، اس لیے گھبرائے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ آدھی رات سے تھوڑی دیر قبل جب وہ قدرے ناہموار راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک بائیں ہاتھ موجود جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ابھی وہ متوحش انداز میں جھاڑیوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ یکایک وہاں سے 3 مسلح نقاب پوش نکلے اور اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ نقاب پوشوں کی رائفلوں کا رخ حاکم علی کے سینے کی طرف تھا۔ وہ ان کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھا، مگر ان کا ارادہ اس پر واضح ہو چکا تھا۔ وہ یقیناً اسے لوٹنا چاہتے تھے۔ حاکم علی کو بڑے بھائی کی نصیحت شدت کے ساتھ یاد آ رہی تھی۔ کاش میں نے ان کا کہا مان لیا ہوتا تو آج یہ صورتحال پیش نہ آتی شاید۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر نقاب پوشوں سے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ میرا راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ اگر زندگی پیاری ہے نا تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے فوراً ہمارے حوالے کر دو، ورنہ مال کے ساتھ ساتھ جان سے بھی جاؤ گے، ایک نے باروب لہجے میں کہا۔ حاکم نے آواز پہچاننے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ یا تو وہ آواز بدل کر بول رہا تھا یا پھر وہ واقعی فتح پور گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے یا پھر تمہیں ہم سے رحم کی توقع ہے۔ کیا تمہارے دونوں ساتھی گونگے ہیں؟ یہ دونوں کیوں نہیں بولتے؟ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ میرے ساتھی گولیوں کی زبان میں بات کرنا جانتے ہیں۔ اگر تم ٹال مٹول کرو گے تو شاید ان کی رائفلیں بولنا شروع کر دیں۔ مجھے معلوم ہے یہ کیوں نہیں بول رہے، انہیں پہچان لیے جانے کا خوف جو ہے۔ دیکھو ہمیں مجبور مت کرو ورنہ ہم تمہارے خون سے ہاتھ رنگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حاکم علی کی کوشش کے باوجود دوسرے دونوں نقاب پوش زبان نہیں کھول رہے تھے۔ یہی بات اسے کھٹک رہی تھی مگر وہ انہیں بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ وہ تینوں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تیش میں اگر اسے جان سے بھی مار سکتے تھے، زد و کوب کر کے اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ سکتے تھے۔ وہ مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھا مگر اپنی ضد سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تم میرے خون سے ہاتھ تو رنگ سکتے ہو، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ میرا خون رائے گا جائے گا؟ تینوں نقاب پوشوں کی قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار ان کا واسطہ حاکم علی جیسے شخص سے پڑ رہا تھا۔ اسے قتل کرنا اگر ان کے پروگرام میں شامل ہوتا تو وہ اب تک اسے ٹھکانے لگا چکے ہوتے، لیکن بلا وجہ کی خون ریزی انہیں ناپسند تھی۔ وہ اسے صرف لوٹنا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے تمہارا خون انقلاب لے آئے مگر تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تب تک تو تمہارا جسم کیڑوں کی خوراک بن چکا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بلا چونچرا ہماری بات مان کر زندگی جیسی انمول شے بچا لو۔ تمہارے ساتھیوں کا دیدار کیے بغیر میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، بھلے تم مجھے جان سے مار دو یا کچھ بھی کر لو، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ پکڑ لو اس بدبخت کو، سب کچھ چھین لو اس سے۔ نقاب پوش کا حکم سن کر اس کے دونوں ساتھی جارحانہ انداز میں آگے بڑھے اور پھر حاکم علی کو مضبوطی سے جکڑ کر اس کی جیبیں خالی کرنے لگے۔ اس نے مدافعتی انداز اختیار کیا تو انہوں نے اسے لاتوں اور مکہ پر رکھ لیا، تاہم اس نے مجبور ہو کر مدافعت کا کام زبان سے لینا شروع کر دیا۔ انہیں براہ راست گالیاں دینے کے بجائے وہ ان کے شجرے میں ناقابل برداشت رد و بدل کر رہا تھا، لیکن نقاب پوش اس سے زیادہ اپنے شجرے کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے شرمسار ہونے کے بجائے قہقہے لگا رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حاکم علی نے دل ہی دل میں ان تینوں پر لعنت بھیجی اور پھر مدافعت ترک کر کے ساری رقم ان کے حوالے کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے اس سے وہ کپڑے اور چوڑیاں بھی چھین لی جو اس نے بڑی چاہ کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے خریدی تھی۔ حاکم علی کو بہت غصہ آ رہا تھا لیکن وہ اظہار کرنے سے قاصر تھا۔ رقم لوٹانے کے بعد وہ جان نہیں گنوانا چاہتا تھا، اس لیے ان تینوں کو جاتے ہوئے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ان ظالموں نے اس کی اچھی خاصی پٹائی کی تھی، تاہم وہ زخمی ہونے سے محفوظ رہا تھا۔ ان کے غائب ہوتے وہ خود کلامی کے انداز میں انہیں گالیاں دینے لگا اور پھر کپڑے جھاڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ 5 سالوں میں پہلی بار اس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا تھا، اس لیے وہ سنجیدگی کے ساتھ ان تینوں لٹیروں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جو لٹیرا اس سے مخاطب رہا تھا وہ بالکل اجنبی تھا اور دوسرے دو نے بولنے سے مکمل اعتراض کیا تھا، سوائے اس کے کہ انہوں نے چند بھونڈے سے قہقہے ضرور لگائے تھے۔ بدقسمتی سے مار کھاتے ہوئے اس نے ان کے قہقہوں پر غور نہیں کیا تھا اور اب کوشش کے باوجود وہ ان کے قہقہوں کو اپنے تصور میں نہیں لا پا رہا تھا۔ البتہ بولنے والے نقاب پوش کی آواز اب بھی اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی، لیکن وہ آواز اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے آخرکار وہ سحر کے وقت گاؤں پہنچ گیا۔ حاکم علی کو لوٹنے والے تینوں نقاب پوش وہاں سے سیدھے اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچے۔ ان کا چوتھا ساتھی وہاں کا منتظر تھا۔ ان تینوں نے اسے کامیابی کا مژدہ سنایا۔ اس کے بعد وہاں بندھے ہوئے اپنے گھوڑے کھولے اور پھر فتح پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد وہ چاروں ملک مراد کی اوطاق میں موجود تھے۔
उन चारों में एक अफजल था, दूसरा दिलावर, तीसरा शेरा और चौथा शख्स मशहूर डकैत सांवल था, जो मुतादिद डकैतियों में पुलिस को मतलूब था, मगर मलिक जैसे लोगों की पुष्टपनाही की वजह से वो आज तक कानून से बचता आ रहा था। हाकिम अली को मलिक मुराद के पर लौटा गया था। सांवल से मलिक मुराद के देरीना मरासिम थे और उन मरासिम के मुतालिक मलिक के मखसूस कारिंदे ही जानते थे। आज तक सांवल कभी दिन के वक्त फतेहपुर में दाखिल नहीं हुआ था। मलिक हमेशा उसे रात की तारीकी में तलब किया करता था और काम करवाने के बाद तारीकी में ही उसे वहां से वापस भेज दिया करता था। उनको वहां बैठे हुए 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि मलिक मूंछों को ताव देता पहुंच गया। रस्मी कलमात की अदायगी के बाद सांवल ने डकैती की तमाम कार्रवाई मलिक के सामने बयान करने के बाद कहा, मलिक साहब, अगर आपने मना न किया होता ना तो मैंने हाकिम अली को यकीनन अगले जहां पहुंचा दिया होता। अपनी जिंदगी में मैंने उस जैसा बातूनी और ढीठ शख्स आज तक नहीं देखा। वो बदबख्त दिलावर और अफजल के नकाब उतरवाना चाहता था। अच्छा किया तुमने, खामखा उसे कत्ल करके तुम्हें क्या मिल जाना था। बस जी, यही सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे तो उस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। बदबख्त पैसे की खातिर अपनी जान तक देने पर तुल गया था। मैं तो उसके सीने में गोली उतारते उतारते रह गया था। अफजल, ये गुस्सा जहादात के लिए बचा के रखो। वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। 2 बार तुम्हें जख्म पहुंचा चुका है और आइंदा भी पहुंचा सकता है। मलिक ने अफजल से कहा, मैं तो अम्मा की वजह से खामोश हूं, वरना जहादात जैसों की मेरे सामने क्या औकात। मुझसे क्या पूछते हो? जहादात की औकात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। तुम्हारी राइफल तो अभी तक उसी के पास है। मलिक ने तमस्खराना अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर अफजल कट के रह गया और उसके साथ ही हंसने लगे। दांत मत निकालो, मैं जहादात से बहुत जल्द बदला ले लूंगा। मुश्किल है भाई, जहादात तुम्हारे बस का रोग नहीं है। वो बहुत चालाक शख्स है। अगर तुमने दोबारा उसे छेड़ा तो जान से हाथ धो बैठोगे। मामू जान, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। हालांकि मैं जहादात से किसी भी तरह कम नहीं हूं। वो फौजी भगोड़ा भला मेरा क्या मुकाबला कर लेगा। देख लेना, किसी दिन वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। वो दिन तो शायद मेरे मरने के बाद ही आएगा। मलिक तमस्खराना बातें करके उसे तैश दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नफ्सियात से जानबूझकर खेल रहा था ताकि वो गुस्से में अंधा होकर इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। वो अहमक ये नहीं जानता था कि वो मलिक मुराद की राह का सबसे बड़ा कांटा है। वो दिन बहुत जल्द आएगा, मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा। कब तक? मुझे तो नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे। मैं 1 माह के अंदर अंदर जहादात को ठिकाने लगा दूंगा। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हाँ भाई सांवल, हाकिम अली से कितनी रकम हाथ लगी? गिनी नहीं मैंने, आप गिन लें और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इसके हिस्से कर दें। सांवल ने जेब से रकम निकालकर मलिक के सामने रखते हुए कहा। मलिक ने इस बात में सर हिलाते हुए रकम उठाई और गिनना शुरू कर दी। पूरे 30,000 है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इस रकम का तीसरा हिस्सा 10,000 रुपया बनता है, जो कि सांवल का होगा, और बाकी 20,000 रुपया तुम तीनों में तकसीम होगा। मलिक साहब, आपने अपना हिस्सा क्यों नहीं निकाला? सांवल ने पूछा। अरे भाई, भला मुझे रकम की क्या जरूरत? मैं तो हाकिम अली को नुकसान पहुंचाना चाहता था। बहुत खूब मलिक साहब, ऐसे कामों में जब भी मेरी जरूरत पड़े ना, बस हुक्म दे दिया करना। मुझे आपका काम करके खुशी होगी। सांवल ने पुरमुसरत लहजे में कहा। बेफिक्र रहो, जरूर कहूंगा। अब तुम आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। मलिक ने उठते हुए कहा। हमारे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? दिलावर ने पूछा। रकम तकसीम कर लो और फिर अपने अपने घर की राह लो। तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। सांवल को मैं सुबह मुंह अंधेरे में रुखसत कर दूंगा। इतना कहकर मलिक कमरे से बाहर निकल गया और वो रकम तकसीम करने में मसरूफ हो गए। लुटा पिटा हाकिम अली घर में दाखिल हुआ और तमाम वाक़े अपनी बीवी के गोश गुजार कर दिया। हाकिम अली की जुबानी तमाम वाक़े सुनने के बाद वो बोली कि सब तुम्हारा अपना कसूर है। भाई साहब तुम्हें कब से समझा रहे हैं कि खाली हाथ मत जाया करो, लेकिन तुमने कभी उनकी नसीहत पे कान नहीं धरे। होनी को कौन टाल सकता है? मेरे पास हथियार होता तब भी मैं क्या कर लेता। वो 3 थे और तीनों मुसल्लह थे। तुम्हारे पास हथियार होता ना तो वो तुम्हें लूटने की कोशिश ही नहीं करते। खामखा तकदीर को मुरद इल्जाम न ठहराओ, गलती तुम्हारी अपनी है। मकाना बातें मत करो फातिमा, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूँ, कैसे अपने लुटने की दास्तान सुनाऊं। न जाने कौन थे वो बदबख्त, मैं तो किसी एक को भी ना पहचान सका। जहादाद और भाई साहब से बात कीजिए, शायद वो कुछ कर सके। ठीक है, नाश्ता करने के बाद मैं उनके यहाँ जाऊंगा,
فی الحال تو صبح کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، تب تک تم نماز پڑھ لو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ناشتہ کیا اور پھر عجلت میں بھائی کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ 30,000 روپے کی رقم گنوانے کے بعد اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے لٹوروں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے ایک پل میں اس کی محنت کی کمائی پر ہاتھ صاف کر لیے تھے۔ انہی سوچوں میں غلطہ وہ بھائی کے گھر پہنچا۔ عاقب علی، خیر تو ہے؟ اس وقت کیسا آنا ہوا؟ خیریت کہاں ہے بھائی جان؟ گزشتہ شب میرے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سن کر شاید آپ کو یقین نہ ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آخر وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا، کاش تم میری نصیحت پر عمل کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ چچا جان، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ مجھے ساتھ لے جاتے۔ بیٹا مجھے کب معلوم تھا کہ لٹیرے میری طاق میں ہوں گے؟ شاید وہ پہلے سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بس میں ہی ان سے بے خبر رہا، ورنہ وہ مجھے لوٹنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک بات تو طے ہے حاکم علی، اصل لٹیروں کا تعلق فتح پور سے ہی ہے، البتہ ان کا سرغنہ یقیناً کوئی باہر کا شخص ہوگا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں بھائی جان کہ مجھے لوٹنے کا منصوبہ یہیں سے بنایا گیا ہے، لیکن وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ اندازہ لگانے سے میں قاصر ہوں۔ چچا جان، تھانے چلتے ہیں، رپورٹ درج کرانا بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے پولیس ان نامعلوم لٹیروں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائے۔ پولیس کیا کرے گی؟ رپورٹ درج کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اپنی پولیس کو اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کتنی ایماندار اور فرض شناس ہے، الٹا تمہیں لٹیروں کا ساتھی ثابت کرنے پر تل جائے گی وہ۔ تو کیا کریں ابا جی، کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ یہ میں نے کب کہا کہ تم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو؟ تم خود لٹیروں کا سراغ لگانے کی کوشش کرو، ادھر ادھر سے سن گن لو، کوشش کرنے سے کیا نہیں ہو سکتا۔ بھائی جان، جہانداد بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں اس معاملے میں پولیس کی مدد لینا ہی پڑے گی، کیونکہ پولیس کے پاس چوروں اور ڈکیتوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پولیس تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی حاکم علی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اکثر چوریاں ڈاکے پولیس کے ملی بھگت سے ہی ہوتے ہیں، تھانے جا کر تم کسی مشکل میں بھی پڑ سکتے ہو، پولیس والوں کے سامنے کس کا نام لوگے؟ جبکہ لٹیروں کے متعلق تم خود لا علم ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ابا جی، مگر تھانے جانا بہت ضروری ہے، ہم نامعلوم ڈاکوں کے خلاف رپورٹ درج کرائیں گے، پولیس کے علم میں یہ بات لانے کے بعد ہم اپنے طور پر بھی ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ بھائی میں تم سے بحث میں نہیں جیت سکتا، تاہم میں تم لوگوں کو پولیس کے پاس جانے کا مشورہ کبھی نہیں دوں گا۔ تم خود جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے؟ میں تو آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا تھا، مگر آپ نے مجھے نا امید کر دیا ہے۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو حاکم علی، انہوں نے چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا اور مرتے دم تک رہوں گا، اگر تمہیں پولیس کے پاس جانے میں کوئی بہتری نظر آتی ہے تو پھر مجھے اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جہادات کو ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ چلیے چچا جان، اس کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ باپ کی اجازت ملتے ہی جہادات جلدی سے بولا، چلو، تھانے تک پہنچتے پہنچتے 2 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ دونوں تھانے کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ تھانہ فتح پور گاؤں سے شمال کی جانب واقع ایک قصبے میں تھا۔ تھانے کا انچارج صادق حسین نامی ایک انسپیکٹر تھا جو حال ہی میں اس تھانے میں بطور SHO تعینات کیا گیا تھا۔ وہ باروب شخصیت کا مالک ایک گورا چٹا شخص تھا، خاص کر اس کی گھنی مونچھوں نے اس کے روب داب میں اضافہ کر رکھا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ آدمی کو جلاد نظر آتا تھا، تاہم اس سے گفتگو کرتے وقت ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ جتنا کڑک اور باروب نظر آتا تھا، گفتار میں اتنا ہی خوش کلام واقع ہوا تھا۔ وہ بہت دھیمے اور نرم لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا، اس سے گفتگو کرتے وقت یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک تھانے دار ہے۔ حاکم علی کی تمام رودات غور و خوض سے سننے کے بعد اس نے چند ایک سوالات کیے جن کے جوابات حاکم علی نے سوچ سمجھ کر دیے۔ ان دونوں کی بات چیت کے دوران جہانداد بالکل چپ رہا، تاہم ان کے خاموش ہوتے ہی وہ SHO سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ان نامعلوم ڈاکوؤں کو تلاش کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی رپورٹ درج کر دیتا ہوں، مگر بہتر یہ ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر غور کر لیں، ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص کا نام آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے جو مشکوک ہو، کیونکہ پولیس کی کارروائی شک سے شروع ہو کر یقین تک پہنچتی ہے۔ جناب، شک کا اظہار کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی بے گناہ پھنس جائے۔ آپ بس 3 نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف پرچہ کاٹ دیں، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔
اتنا کہہ کر ایس ایچ او صادق حسین نے ایف آئی آر درج کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ایس ایچ او سے رخصت ہو کر واپس صادق پور کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ دل ہی دل میں حاکم علی کسی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ انسپیکٹر صادق حسین کے رویے نے اس کو ایک امید سے دلا دی تھی کہ شاید اسے لوٹنے والے ڈاکو پکڑے جائیں اور اس کی محنت سے کمائی ہوئی رقم اسے واپس مل جائے۔